अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना रुहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आखिरी मरहले से हम गुज़र रहे हैं। सेकेंड लास्ट सूरा, दूसरा आखिरी सूरा सूरह माइदा मैंने लिया है, जिसकी गुज़श्ता 67 आयत का हमने मुख्तसर जायज़ा लिया। आज उसके बकाया हिस्सा और फिर इसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज मुबारक, आपने जो एक हज ज़िंदगी में किया उसके बारे में तफसीलात मालूम है। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, आयत नंबर 82 82 80 पर 2 सूरह माइदा, जो मौजूदा कुरान में 5 नंबर पर है। आपके घर में जो तर्जुमा जिस किसी का लिखा हुआ हो, जिस ज़बान में हो, एक बार पढ़ लीजिए इसका। सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 तर्जुमा समाअत हो रहे हैं। तुम अहले ईमान की अदावत दुश्मनी में सख्त पाओगे यहूद और मुशरिकीन को, और ईमान लाने वालों की दोस्ती में करीब तर पाओगे उनको जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं। और इसकी वजह यह है कि आज भी इनमें इबादत गुजार आलिम और तारिकुद दुनिया फ़कीर पाए जाते हैं और उनमें गुरूर नफ्स नहीं है। चलिए इस पर बात होगी। आइए शुरू करते हैं सिलसिला जहां हमने ख़त्म किया था। आयत नंबर 68 से शुरू करें। अल्लाह ताला साबिक़ा अहले किताब के लोगों से खिताब करा, फरमा रहा है, कुल ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कहिए, या अहलल किताबी लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से, अहले किताब, तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तुम तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम ना करो, या उनकी तालीमात को ज़मीन पर अप्लाई ना करो, जारी और सारी नाफिज ना करो, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल की गई है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई पैगम्बर आने वाला होता तो शायद इस जगह पर तौरात और इंजील की जगह कुरान का जिक्र हो। इसलिए कि आज 56 ममालिक दुनिया में अल्लाह का कुरानी क़ानून, इस्लामी क़ानून दुनिया में कहीं नाफिज नहीं। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम दीन उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह मुसोलिनी या हिटलर या किसी डिक्टेटर से जाके मिले थे। जाहिर है बड़ी कोशिशें की होगी, मुलाकात का वक्त मिल गया, उसके सामने इस्लामी नज़रिया हुकूमत सामने रख दिया। बड़ा मुतासिर हुआ, जो भी था बहुत मुतासिर हुआ। इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि ये पूरा सेटअप उसे नाफिज कर ले, ये पूरी तालीम। लेकिन वो तो सब किताबों में लिखी हुई बातें हैं ना। उसने एक मुतालिबा किया, अगर ज़मीन पर एक खित्ता बता दो जहाँ इसके तालीमात के मुताबिक हुकूमत हो रही है, तो फिर वहाँ का हाल देखकर मैं भी इसे कबूल करूँ। इतने बड़े जय्यद आलिम दीन नाकाम वापस आ गए। बहरहाल उन्होंने तबलीग का हक़ अदा कर दिया। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके हाथ में हुकूमत नहीं थी कि वो इस्लामी नमूना उस आदमी को बता दे। वो तो आलिम दीन थे, उन्होंने बात पैगाम पहुंचाने का, तबलीग का, बलाग का हक़ अदा कर दिया। अब आगे चल कर अल्लाह फरमा रहा है, उन लोगों ने कुफ्र किया
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی، عیسیٰ ہی اللہ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام قرار دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، اور یہ ٹرینٹی کا عقیدہ، یہ الفاظ جو ٹرینٹی کے قرآن مجید میں عربی میں استعمال ہوئے ہیں، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کروڑوں 1.5 ارب سے زیادہ ماننے والے جب ٹرینٹی کہتے ہیں تو اپنی کتابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، جو 4 کتابیں 2 اولڈ ٹیسٹامنٹ 2 نیو ٹیسٹامنٹ کی ان کے پاس ہے، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب یہ عقیدہ ہمارا ٹرینٹی کا ہے تو ہماری کتاب میں یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جبکہ توحید کا عقیدہ قرآن میں تو شروع سے آخر تک قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث بھری ہوئی ہے، اس کا ذکر ہمارے پاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں ہے۔ وہ کیا یہ یورپ کو گئے تھے، وہاں کے عیسائیوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں، ان کے بڑے بڑے پریسٹ سے، علماء دین سے، ربیوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی کہ ان کے ذریعے پتہ چلا نہیں۔ اب پھر اپنی کتاب میں کیوں لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ ان سے بھی تعلق ہے، اس لیے کہ جتنے عقیدے کے ماننے والے ہیں وہ کسی نہ کسی پیغمبر کے ماننے امت میں سے شمار ہوں گے، اور ہم خاتم النبیین کی امت میں ہیں۔ یہ پورے انبیاء ایک ہی دین کو لے کر آئے تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے سوا کوئی وما من الہ الا الہ واحد، اس کے سوا ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر یہ حرکت سے باز نہیں آئے، یہ کہنے سے باز نہیں آئے، ایک بڑا دردناک عذاب انہیں پکڑ لے گا۔ یہ ڈائلاگ کون ہے؟ کیا غیر مسلموں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ آئیں اور ہماری کتاب، ہماری مقدس کتاب جو عربی میں ہے، جو بازاروں کے اندر ہدیہ دینے پر یعنی قریب قیمت پر ملتی ہے، وہ خرید کے پڑھ؟ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کی کتابیں کون سی مقدس کتابیں، جب ان کے پاس ہندوستان کے اندر 4 مقدس کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مقدس مانی جاتی ہیں، اتھر وید، یجر وید، سام وید، رگ وید، ان 4 کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہ آسمانی کتابیں، چلیے اس کے علاوہ رامائن ہے، مہا بھارت ہے، گیتا ہے، کتنے مسلمانوں نے لے کر خرید کے پڑھا ہے؟ کیوں پڑھا ہے؟ کیوں پڑھیں گے ہم؟ مذہبی کتاب ان کی ہے، ہم کیوں پڑھیں؟ تو ہماری کتاب وہ کیوں پڑھیں گے؟ انہیں کیا معلوم ہوگا اللہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ پیغام تو ہم کو پہنچانا پڑے گا، اور یہ کام امت مسلمہ تقریباً چھوڑ کے پوری امت مسلمہ اللہ ماشاءاللہ بڑی ریئر مثالیں ملیں گی، گنتی کے لوگ ہیں، 1% بھی بڑی مشکل سے دنیا کے اندر ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھئے اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، حالانکہ اللہ آپ کو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہیے، یہ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، آج ہمارے لیے۔ کہو جاؤ رسول اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اہل کتاب سے مکالمہ کرو، ڈائلاگ کرو، اور ان سے کہو لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ جب یہ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاتون کے بطن سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت مریم کے، تو صرف باپ نہ ہونے کی بنیاد پر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے یہ اولاد ہوئی ہے، نعوذ باللہ، تو پھر آدم علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے؟ وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کو شروع میں ہی بتا دینا تھا میں بھی ہوں، اور ایک عدد میری گھر والی بھی ہے، اور کسی نبی نے اس ختم کی دعوت نہیں دی۔ اگر گھر والی ہوتی تو پھر اولاد کا سلسلہ جاری ہو جاتا وہاں پر، جبکہ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز۔ اب آتی ہے وہ آیت، اسی لیے یہ حرکتیں ان کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی کہ یہ لوگ بہت سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگے تھے، اس پر نبیوں نے ان پر لعنت کی ہے۔ اب آتی ہے وہ آیت جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے شروع میں،
قیامت سے پہلے ایک بڑی عظیم الشان جنگ ہوگی، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، قرآن کے دشمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے دشمن پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں. They are fully prepared. ہر چیز انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر کے رکھی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ بے قبری میں زندگی بسر کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جگانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں بھیج رہا ہے. آج لاک ڈاؤن کا شکار بیٹھے ہوئی ہے ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہے. ذمہ داران ہو یا عوام، ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن اور مست ہے، اپنے اپنے موبائلوں کی دنیا میں لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اللہ جانے کون سی وحی ان پر نازل ہو رہی ہے. گھنٹوں راتوں کو نیند چین اڑ چکا ہے. بے چینی اتنی کہ ایک ہلکی سی گھنٹی کی آواز پر فوری اٹھ کے دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، ایسا جیسا کہ دنیا کی کسی بڑی سپر پاور کے بڑے عہدیدار لگے ہوئے، ورنہ ان کے دیکھے بغیر کاروبار دنیا ٹھپ پڑ جائے گا. اللہ خبردار کر رہا ہے 1450 سال پہلے، اے اہل ایمان خبردار ہو جاؤ، تمہاری بدترین دشمنی میں دو گروہ ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور ان کا ٹارگٹ کھلم کھلا ہمارے سامنے ہے. ہم نہیں سمجھے تو ہماری بے خوفی پر کوئی آنسو نہیں بہائے گا، کوئی افسوس نہیں کرے گا. وہ دنیا پر راج کرنے کی سوچ رہے ہیں. اور دوسرا گروہ والذین اشرکوا، ان کا ٹارگٹ ایشیا ہے. یہ ایشیا پر اپنا راج کرنا چاہتے ہیں، سب کانٹیننٹ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ دو بدترین دشمن ہیں. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ نے نشاندہی کر دی ہے، لیکن آج ان 56 ممالک کے ذمہ داران ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا فخر سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا ایمان والوں کو ایمان والوں سے دوستی بڑھانی چاہیے، بھائی چارگی بڑھانی چاہیے، کہ آپس میں بھائی ہے عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے اعتبار سے، تمام رسولوں اور خاتم النبیین کو ماننے کے اعتبار سے، تمام کتابوں اور قرآن مجید کو ماننے کے اعتبار سے یہ آپس میں بھائی ہیں. لیکن افسوس آج یہ چیز ہمیں نہیں. اس کے برخلاف وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، ایمان والوں کی محبت میں، قرابت میں نزدیک ہیں کون؟ وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، مددگار ہیں. وقال عیسی ابن مریم من حواری الا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ کے راستے میں مددگار کون ہیں؟ تو جواب آیا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے راستے میں مددگار. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ڈھال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے سامنے آگے کر دیا. آخر ایک سپر پاور نے 3-4 مسلمان ممالک کو تباہ برباد کیا. ان کا مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے؟ کیا نفرت کس بات کی ہے؟ بگاڑ کس بات کا ہے؟ مسلمانوں نے ان کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ اس لیے کہ یہ دشمنوں کے بہکاوے میں آ گئے ہیں. دشمنوں نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ آخری ایک ایسا پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت دنیا میں آنے والی ہے کہ اگر وہ تم ہمارا ساتھ دو گے تو ساری دنیا پر ہم تمہاری حکومت کا راج کر دیں گے، ورلڈ آرڈر کو ہم نافذ کر دیں گے. حالانکہ یہ ورلڈ آرڈر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا نہیں ہے،
یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے آج وہ شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، اس لیے وہ دجال کے انتظار میں ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے امتیوں کو آگے بڑھا دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارے دوست بن سکتے، اس لیے کہ ابھی بھی ان کے اندر وہ تعلیمات ہیں کہ بہت سارے عبادت گزار لوگ ہیں، تاریخ دنیا فقیر ہے اور ان میں غرور نفس نہیں پایا جاتا، لیکن وہ ہمارا ساتھ کب دیں گے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ اس کلام کو سنیں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو تم دیکھو گے تَرَىٰ أَعْيُنُهُ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں گی اور وہ پکار کر کہیں گا، حق کو پہچان کر کے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں ماننا۔ یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں ہم لوگ، حالانکہ آج گلف میں کام کرنے والوں کو بہت اچھی اپورچونٹی مواقع ملے ہیں، دفتروں میں ہمارے ساتھ ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے، کھانا پینا ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم دین پہنچانے کی رتی برابر کوشش نہیں کریں، ان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش نہیں کریں۔ ملتے ہم سے بہت اچھے ہیں، لیکن باہر ملنے کو تو سب کانٹیننٹ کے غیر مسلم بھی ہم سے بڑا دل لگا کے ملتے ہیں، اس لیے کہ ان کو گلف میں نوکریاں ملی ہیں، ان کی روٹی روزی چل رہی ہے، لیکن اندر دلوں کا جو بغض ہے وہ چھپائے نہیں چھپتا۔ یہ آیتیں، 2 آیتیں پڑھیے، غور کیجیے، جتنا ہو سکے غور کیجیے، آخر ان کا مقابلہ کیسے کریں گے ہم، کون کریں گے؟ چلیے یہ مان لو تھوڑی دیر کے میں اور آپ بچ گئے، ہم نکل گئے دنیا سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں کافر ہو کے مرے، مشرک ہو کر مرے، تو پھر ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آنے والی اپنی نسلوں کے لیے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو آخری سورہ اس لیے لیا کہ اس میں قطعی فائنل ڈیسیشنز، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، ان چیزوں کو حرام مت کرو جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے، اور کھاؤ وہ حلال چیزیں، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور یہ حلال چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ اللہ تم جو یہ منٹے منٹ کو بیتو کی قسمیں کھاتے ہو ان پر گرفت نہیں کرتا، لیکن تو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاؤ گے آئندہ سے گرفت ہوگی۔ اب اس کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اوسط درجے کا جو تم کھاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھنے پڑے۔ شراب کی حرمت کا حکم مکے کے مدینے کے آخری سالوں میں آیا ہے، لیکن بہرحال اسے یہاں لایا گیا۔ الفاظ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ شراب، جوا، آستانے، پانسے، قسمت دیکھنے کے تمام چیزیں گندے شیطانی کام ہیں، پرہیز کرو شاید کہ تمہیں فلاح میں۔ اللہ تعالیٰ، شیطان تو چاہتا ہے، اللہ بچانا چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے دلوں میں عداوت، بغض ڈال دے، خدا کی یاد سے روکے اور نماز سے روک دے۔ تم آپ دیکھیں گے کہ شرابی بہت کم نماز پڑھتے ہیں، جواری بڑے کم نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے منہ موڑا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور تم نے منہ موڑا تو جان لو ہمارے رسول پر پیغام پہنچانے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ تم نے جو گھڑ رکھا ہے کہ رسول ہر حال میں تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی آپ سن لیں گے قیامت کے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات دیے ہیں ان میں کے اندر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانوں سے، زبان مبارک سے خود یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا کھانا، شکار حلال کر دیا گیا ہے، جب چاہو، جب جیسے چاہو اسے کھاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
ہر ضروری سوالات سے پرہیز کرو، وہ چیزیں بار بار مت پوچھو جو اگر تمہیں ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے گا، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو۔ اللہ نے اب تک جو تم نے سوال کیے ہیں اللہ نے معاف کیا، تم سے پہلے کی قومیں برباد ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث فرمایا تم سے پہلے کی قومیں اپنے نبیوں سے کثرت سے سوال کرتی تھی اور تباہی سے دوچار ہوئی۔ پھر یہ جو مختلف جانوروں کے خصوصیات بنا کر انہیں چھوڑ دینا، جسے ہم اللہ کے نام پہ چھوڑ دینا کہتے ہیں، ہم تو بزرگان دین کے نام پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ یہ مختلف قسم کے جانور ہیں، ان کو انہوں نے نام دیا ہے۔ کوئی اونٹنی 10 بچے جندے اسے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے بنا کے رکھی تھی۔ یہ اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اور رسول کی تعلیمات کی طرف، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبان، ہمارے لیے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ جملے کہنے والے موجود ہیں۔ میرے آپ کے رشتہ داروں میں مل جائیں گے، آپ کو عزیز اقارب میں، دوست احباب میں، بستی والوں میں مل جائیں گے۔ اللہ رسول کی طرف بنائیں گے، نہیں ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، صرف آپ کا میرا کام بتا دینا ہے، آگے ان کی مرضی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اور رسولوں کو جمع کرے گا، سوال پوچھے گا، ماذا اجبتم، تمام رسولوں سے کیا جواب ملا آپ کو؟ قالوا لا علم لنا، ان کا جواب ہوگا ہم جب تک دنیا میں تھے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہمیں کیا جواب دیا، اور کسی نے پازیٹیو جواب نہیں دیا الا ماشاء اللہ۔ ہمارے آنے کے بعد کیا رہا ان کا رویہ یہ بھی ہم نہیں جانتے، ہمارے ماننے والوں نے اپنی زندگیاں کیا کیا بدلی ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، سارے غیب جاننے والا میرے رب، اے کائنات کے رب تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پلٹے گا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہاری والدہ پر کی تھی، جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم بچپن میں ماں کی گود سے اور بڑے ہو کر تم نے بات کی، تم کو کتاب، علم، انجیل، تورات، علم و حکمت کی باتیں ہم نے سکھائی، اللہ کے حکم سے تم مٹی کا پرندہ بناتے اور حکم پھونکتے اس پر، اللہ کا نام لے کر وہ اڑنے لگتا، پیدائشی کوڑی کو ہاتھ لگاتے تندرست ہو جاتا، پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے دیکھنے لگتا، اللہ کے حکم سے مردے کو ٹھوکر مارتے ہو زندہ ہو کے بیٹھ جاتا۔ اتنے معجزے بتائے، اور یاد کیجئے وقت جب کوئی بنی اسرائیل کا آدمی آپ کو ماننے تیار نہیں تھا، ہم نے کچھ اشارہ کیا کچھ لوگوں کو کہ مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب یہ چند گنتی کے 11 آدمی ایمان لائے تھے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، کہ ہم آپ کے حواری ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا، کیا آپ اپنے رب سے کہہ کر ایک خوان میٹھے کا ایک ایسا ٹرے اتار سکتے ہیں کہ آسمان سے اترے ہم دیکھ لیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صرف یقین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور کھا کر اس کو خوشی کا دن منا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اتار دیں گے۔ آسمان سے خوان اترتا ہوا آپ کی یہ قوم کے لوگ دیکھ لیں گے جو ایمان لائے ہیں، لیکن اب یہ کھانے کے بعد بھی اگر ان میں سے کوئی پلٹا تو اس کو وہ سزا دیں گے جس کو آج تک ہم دنیا میں نہیں دیا۔ یہی مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ یہ جو اطراف میں ہمارے وسیع و عریض ریگستان ہیں، ان کو آپ جھیلوں میں، ریگزاروں میں، بعض مرغزاروں میں، باغوں کے اندر تبدیل کیجئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا نہیں مانگی۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لایا تو میں بڑی سخت سزا دوں گا، اس لیے کہ آپ کی نبوت کو تو قیامت تک چلنا ہے۔ پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لوں، اللہ کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق،
پروردگار تیری ذات بڑی پاک عظیم الشان ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے؟ میں نے تو وہ بات کہی، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں کہتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا، تعلم ما فی نفسی، میرے اندر ذہن میں دل میں کیا ہے آپ جانتے، ولا عالم ما فی نفسک، آپ کے ذہن میں کیا ہے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، آپ تو تمام غیب کا علم جاننے والے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو آپ نے جو حکم دیا تھا وہی کہا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور جب تک میں زندہ تھا ان کے سامنے درمیان میں تھا، ان کے درمیان گواہی کے فرائض، اور جب فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اب جب آپ نے وفات دے دی تو آپ ہر چیز کے نگہبان ہیں، ہر چیز پر نگران ہیں، آپ تو ہر چیز کے گواہ بھی ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اپنی قوم کے لیے دعا کی، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے، اس آیت پر پہنچے، صرف یہ آیت دہراتے ہوئے آپ نے فجر کر دی، اور حال یہ تھا کہ چہرے مبارک سے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جا رہی تھی، ریش مبارک داڑھی تر ہو گئی تھی کہ، اور آپ اپنے امتیوں کے لیے دعا کریں، ان تعذبہم فانہم عباد، اگر تو انہیں سزا دیتا ہے تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، مختار ہے، جو چاہے کرے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست بھی ہے، حکمت والا ہے، تیری حکمت ہے، یہ تو نے پوری کائنات کی تقدیر لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دن، قیامت کا دن، سچ بولنے والوں کے لیے نفع، سچائی نفع دے گی، ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں نہریں بہتی ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک، اس کے درمیان جو ہے وہ اللہ ہے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔